अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक गैर मुस्लिम ने कुछ दिन पहले मुझसे ये सवाल किया था कि बाइबल बदल गई है, ये तुम साबित नहीं कर सकते। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 65 रेफरेंस के साथ, यूट्यूब पे अपलोड की अपने चैनल पे कि बाइबल के ऊपर एतराज़ात 65 एतराज़ात। तो ये वीडियो भी उसका दूसरा पार्ट है, इसको भी आपने फुल मुकम्मल देखना है। ये इस वीडियो में मैं आपको 40 के करीब रेफरेंस दूंगा कि बाइबल बदल गया। ये 100 रेफरेंस फुल बनते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे पास दो किस्म की बाइबल मौजूद हैं घर में, तो पहले उन दोनों में देखते हैं क्या इख्तलाफात है, एक बाइबल में क्या लिखा है, दूसरी बाइबल में क्या लिखा है। उसके बाद मैं आपको एक ही बाइबल में से दिखाऊँगा एतराज़ात। तो सबसे पहले दोनों बाइबल को देखते हैं क्या क्या लिखा है इन दोनों में। पहली बाइबल में लिखा है फ़ाक़ह बिन रिमलिया, और दूसरी बाइबल में लिखा है फ़िक़ह का बेटा रिमलिया। ये आप लफ्ज़ों को देखकर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फ़र्क है, लेकिन पढ़ने में इतना फ़र्क नहीं है, इनमें देखने में लिखने में ज़्यादा फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 किस्म की चेंजिंग है, मैं आपको एक बताऊँगा, बाकी आपने खुद देखनी है। यहाँ पे लिखा है पहली बार में, क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं। और दूसरी बाइबल में लिखा है क्या इंसान ज़मीन पर मेहनत तो मशक्क़त नहीं करता। तीसरे नंबर पर एक बाइबल में लिखा है अब मेहरबानी करके मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम्हारे मुंह पर झूठ ना बोलूँगा, फिर जुल्म ना करो। और दूसरी बाइबल में लिखा है लेकिन अब बराह करम मुझ पर निगाह करो, क्या मैं तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलूँगा, रहम करो, इंसाफ से काम लो। नंबर 4 पर एक बाइबल में लिखा है क्योंकि वो साहिल की रेत से ज़्यादा भारी, इसी बात मेरी बातें बेताइल हैं। और दूसरी बाइबल में लिखा है यकीनन वो समंदर की रेत, वहाँ लिखा है साहिल की रेत, यहाँ लिखा है समंदर की रेत से ज़्यादा वज़नी होती है। उससे आगे लिखा है मुझे मेरे जज्बात ने बोलने पर मजबूर कर दिया। 5वें नंबर पर एक बाइबल में लिखा है मुझ में इस कदर हिम्मत कहाँ कि अब भी कोई उम्मीद रखूं और किस तवक्का पर सब्र करता रहूं, क्या मुझ में चट्टान की सी कुव्वत है या मेरा जिस्म पीतल का है। अब जब कि मैं कामरानी से महरूम कर दिया गया हूं, तो मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी मदद आप कर सकूं। और दूसरी बाइबल में लिखा है कि मैं इंतज़ार करूं, मेरी क्या ताकत है कि मैं इंतज़ार करूं, और मेरी ज़िंदगी कितनी है कि मैं सब्र करूं। क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है या मेरा गोश्त पीतल का है, या मेरे लिए मेरे अंदर मदद नहीं और बचने की उम्मीद मुझसे जाती रही। 6 नंबर पर एक बाइबल में लिखा है ख्वाह इसके दिल से कादर मुतलक का खौफ जाता रहा, लेकिन मेरे भाई बरसाती नालों की तरह नाकाबिले एतबार हैं, बल्कि ऐसी नदियां जो लबरेज़ हो जाती हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो उनका पानी मैला हो जाता है और उनमें तगयानी आ जाती है, लेकिन वो खुश्क मौसम में गायब हो जाती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं। और दूसरी बाइबल में लिखा है और ऐसा ना हो कि वो कादिर मुतलक के खौफ को छोड़ दे, मेरे भाई नदी की तरह धोखा देते हैं, यानी इन वादियों की नदी की तरह जो बहती जाती हैं, वो यख के बाइस माइल बे स्याही हैं और बर्फ़ उनके अंदर छुपी है, वो ज़मीन में जज़ब होकर गायब होते और गर्मी का वक़्त अपनी जगह में सूख जाते हैं। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाकी आपने तसल्ली के साथ ये रेफरेंस देखने हैं, ये चेंजिंग है दोनों बाइबल्स में। 7वें नंबर पर एक बाइबल में लिखा है और नंगों से कपड़े छीन लिए। और दूसरी बाइबल में लिखा है तूने लोगों के कपड़े उतार लिए और उन्हें बरहना कर दिया। 8वें नंबर पर एक बाइबल में लिखा है और बुलंद सितारों पर नज़र नहीं करता और तू कहता है कि खुदा क्या जानता है। और दूसरी बाइबल में लिखा है देख बुलंद सितारे किस कदर शान से चमकते हैं, फिर भी तू कहता है खुदा क्या जानता है। 9 नंबर पर एक बाइबल में लिखा है मेरा बाहर जाना और आराम के लिए लेटना तेरी नज़र में है। और दूसरी बाइबल में लिखा है तू मेरा चलना और लेटना परखता है। 10 नंबर पर एक बाइबल में लिखा है मरियम मकदलिनी और दूसरी बाइबल में लिखा है मरियम मजदली। 11 नंबर पर एक बाइबल में लिखा है और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे। और दूसरी बाइबल में लिखा है यहूदिया में रहने वाले रसूलों और मसीह भाइयों ने। यहाँ पे मसीह का लफ्ज़ है, वहाँ पे मसीह का लफ्ज़ गायब है। मत्ती की इंजील बाब नंबर 24 आयत नंबर 37 में ये लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ
ویسا ہی بنی آدم کے دنوں میں ہوگا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں تو دوستو طوفان آیا تھا، سیلاب آئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سا طوفان، دنیا غرق کوئی سیلاب آئے۔ کتاب یوحنا باب 6 آیت نمبر 54 اور 55۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا گوشت اور خون کھانے پینے کے لیے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو دوستو انسان کا گوشت تو ویسے حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، خون تو ہر جانور کا بھی حرام ہے، پرندوں کا بھی حرام ہے، یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میرا خون پیو اور گوشت کھاؤ۔ لقا کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 11-12 میں یہ لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو اسے مچھلی کے بدلے سانپ دے، انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے۔ تو دوستو عیسیٰ علیہ السلام بھی بائبل کے لحاظ سے خدا کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ چڑھایا گیا تو کیا انہوں نے خدا سے سولی مانگی تھی، موت مانگی تھی؟ اگر مانگی تھی تو یہ خودکشی ہوئی، اگر نہیں مانگی کچھ اور مانگا تھا تو خدا نے کیوں ان کو سولی دی کچھ اور مانگنے کے بدلے میں؟ کتاب یوحنا باب 10 آیت 10 میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگ کثرت کی زندگی پاؤ۔ دوستو میرے دیکھنے کو میرے آس پاس جو کرسچن رہتے ہیں، میں نے بہت سے کرسچن دیکھے ہیں جن کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، لوگ بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو کثرت کی زندگی کیوں نہیں ملی؟ اور آیت نمبر 8 میں یہ لکھا ہے، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ چور ڈاکو تھے۔ تو دوستو یہ کیسی بات ہے بائبل میں لکھی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، گستاخی کسی کی کر نہیں سکتے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ولی آئے، درویش آئے، نیک پاک لوگ آئے، سب کو چور ڈاکو کہہ دیا بائبل نے؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، سب کو چور ڈاکو کہہ ہی نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام۔ کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، لیکن ساتواں دن خدا تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، اور نہ تیری کوئی اور جانور، اور نہ کوئی تیرا مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کرے۔ دوستو یہاں پہ ایک دن خدا کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور آرام کرنے کے لیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دن اگر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، قبر نہیں بنائی جا سکتی، اس کے لیے انتظام نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی اور حادثات پیش آ جائیں، کوئی اور مشکل بن جائے، تو کیا آرام ہی کرنا ہے بس، کوئی کام نہیں کیا جا سکتا؟ کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام ہے بے فائدہ دیتا ہے، بے گناہ نہ ٹھہرے۔ یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا نام بھی بے فائدہ نہیں لینا، اور دوستو مطلب واسطے رب نو یاد کرنا ہے۔ یہ وہ آیت لکھی ہے کہ مطلب نو رب نو یاد کرو، ادا یاد نہ کرو۔ بے فائدہ یعنی کہ فائدے تو بغیر رب کا نام ہی نہیں لینا۔ یا یہ کداں دے الفاظ نے بھی، کوئی کم ہویا تو رب نو یاد کرنا، نہیں تو کرنا ہی نہیں۔ مرکز کی کتاب باب 12 آیت نمبر 27 میں یہ لکھا ہے، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، پس تم بڑے گمراہ ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو خدا ہے نا وہ تو زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں ہے۔ تو دوستو جو مردے ہیں جو ان کا خدا کون ہے بھائی؟ جو اس دنیا سے مر گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کا خدا کون ہے؟ ان کا خدا کوئی اور ہے؟ یہ زندوں کا خدا ہے صرف۔ خدا بھی کتنی قسم کے، زندوں کا الگ، مردوں کا الگ۔ کتاب استثناء باب 6 آیت 8 اور 9 میں لکھا ہے، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پہ لگانا۔ یہ نشانی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اپنے پھاٹکوں پہ لگانا، دروازوں پہ لگانا۔ دروازوں پہ تو دوستوں میں نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے سلیب لگی ہوئی، ہاتھوں میں تو نہیں دیکھا لیکن گلے میں پہنی ہوئی لوگوں کو دیکھی ہے، لیکن ماتھے پہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ عیسائی بائبل پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اپنے ماتھے پہ سلیب کا نشان کیوں نہیں بناتے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ نشانی ماتھوں کے اوپر ٹیکوں کی مانند ہونی چاہیے۔ متی کی انجیل باب 15 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ دوستو یہاں پہ بائبل کے اعتبار سے، میں نہیں کہتا، بائبل کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو کتا کہہ دیا۔ یہ کیسے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے ہیں؟ ایسے الفاظ کیوں ان کے اوپر الزام لگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیوں ایک اشرف المخلوقات انسان کو کتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟
کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 28 میں بھی یہی لکھا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ دوستو یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ابد تک زندگی بخشنے کی بات کر رہے ہیں، تو کتنے غیر مسلم جو کرسچن ہیں مرتے ہیں، وہ کیوں مرتے ہیں؟ پھر یہاں پہ لکھا ہے میرے ہاتھ سے انہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو کتنے عیسائی میرے دیکھنے کو آئے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لیا، چاہے کوئی بھی ہو۔ مسلم بھی بہت زیادہ کرسچن بنے ہیں، تو وہ کیسے چھینیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے؟ کتاب یوحنا باب 6 آیت نمبر 52 اور 53 میں یہ لکھا ہے، یعنی کہ وہ گوشت والی بات ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا گوشت کھاؤ، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ آدمی ہمیں گوشت کھانے کو کیوں کہتا ہے، خون پینے کو کیوں کہتا ہے؟ تو دوستو انسانی گوشت تو ویسے حرام ہے، خون بھی حرام ہے، چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو۔ تو یہ کیسی بات بائبل میں لکھے خون پینے کی اور گوشت کھانے کی؟ لوکا کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 38 میں یہ لکھا ہے، اور اپنے سر کے بالوں سے اس کو پونجا اور اس کے پاؤں بہت چومے، یعنی کہ ایک عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں چومے۔ دوستو ایک غیر محرم نوجوان لڑکی نے ایک غیر محرم نوجوان لڑکے کے پاؤں چومے۔ یہ مجھ سے ایک کرسچن نے سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں یہ غیر محرموں کو دودھ پلانے والی بات ہے؟ وہ تو معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، عورتیں پلاتی ہیں دودھ، وہ دودھ پلانے والی ویسے ہی ماں بن جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ غیر محرم بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہے؟ ان سے میرا یہ سوال ہے، تو پھر یہ غیر محرم نے قدم کیسے چوم لیے بھائی؟ یہ کیسے قدم چوم لیے غیر محرم نوجوان لڑکی نے ایک لڑکے کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں قدم چومے؟ یہ وہ غیر محرم نہیں تھی؟ لوکا کی کتاب باب 1 آیت نمبر 27 میں یہ لکھا ہے، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اس کواری کا نام مریم تھا۔ کس کا نام تھا؟ کواری کا نام مریم تھا، جس کی منگنی یوسف سے ہوئی۔ متی کی انجیل باب 1 آیت نمبر 20 میں یہ لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے۔ کس کا کہا؟ بیوی مریم کو۔ وہاں پہ لکھا تھا کہ کواری مریم جسے منگنی ہوئی تھی، یہاں پہ لکھا کہ بیوی مریم۔ دوستو منگنی کے بعد عورت بیوی بن سکتی ہے کسی کی؟ وہ تو نکاح کے بعد بنتی ہے، شادی کے بعد بنتی ہے، یہاں پہ منگنی کے بعد ہی بیوی بنا دیا ان کی۔ اور منگنی کے بعد عورت کیسے ایک اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ وہ تو شادی اور نکاح کے بعد رہ سکتی ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں، کیسے ڈرامے ہیں یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، کیوں بائبل میں ایسی چینجنگ لوگوں نے کی ہے جس کے اوپر کوئی حقیقت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ منگنی کے بعد کیسے ایک عورت بھائی رہتی ہے اپنے خاوند کے ہونے والے کے ساتھ؟ وہ تو خاوند نکاح کے بعد بنتا ہے اس کا، اور اس کے بعد نکاح کے بعد رہتی ہے اس کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلے ہی بیوی کہہ دیا اور ساتھ رہنے بھی لگ گئے۔ کتاب یوئیل باب 2 آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد ہر بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ دوستو مرد نبی جتنے بھی آئے وہ مرد تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ لڑکیاں کو نبوت ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی لڑکی تھی جسے نبوت عطا ہوئی؟ لڑکیاں نبی نہیں تھیں، نبی لڑکے تھے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 14 میں لکھا، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی لے کر مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ دوستو یہاں پہ ویسے نہیں لکھا جا سکتا تھا کہ ہاجرہ کے کاندھے پر رکھ دیا، یہ کہنا پہلے ضروری تھا کہ ہاجرہ کو دیا، پھر کہا بلکہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ میں کسی کو 100 روپے دوں اور کہوں میں نے اس کو 100 روپے دیے، بلکہ بعد میں کہہ دوں کہ بلکہ میں نے اس کو دیے نہیں بلکہ اس کی پاکٹ میں ڈال دیے۔ میں پہلے نہیں بتا سکتا کہ میں نے اس کی پاکٹ میں ڈال دیے۔ یہ کیسی گڑبڑ ہے بھائی؟ متی کی انجیل باب 5 آیت نمبر 17 میں یہ لکھا ہے، دوستی آپ نے غور سے ریفرنس دیکھنا ہے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پرانی شریعتوں کتابوں کو نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پوری ہوئی ان کی شریعت، اور کیا پہلی شریعت میں تھا وہ بعد میں کیا بن گیا۔ متی کی انجیل باب 5 آیت نمبر 31 اور 32 میں لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، یعنی کہ پہلی شریعت میں کہا گیا تھا جو اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس سے
چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ دوستو یہاں پہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ زنا کرے آپ کی بیوی، بس اسی لحاظ سے چھوڑ سکتے ہیں، ویسے نہیں تو پہلی شریعت میں تھا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، نکاح توڑ سکتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں۔ پہلی شریعت میں لکھا تھا طلاق نامہ دے کر، یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے، جو چھوڑے گا وہ زنا کروائے گا اس سے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں لکھا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، ٹھیک ہے، یہ پہلی شریعت میں لکھا ہے، لیکن اس لیے کیا فرما رہے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دینا۔ پہلی شریعت میں لکھا تھا کہ دانت کے بدلے دانت لینا، آنکھ کے بدلے آنکھ لینی، لیکن اس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک گال تے تھپڑ کھا کے دوسری جگہ کر دو۔ یہ شریعت پچھلی ٹوٹ نہیں گئی۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں لکھا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، لیکن اس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ پہلی شریعت میں لکھا کہ دوستوں سے دوستی رکھو، دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے دوستی رکھنا، پڑوسیوں سے بھی دوستی رکھنا، دشمنوں سے بھی دوستی رکھنا ہے۔ یہ شریعت ٹوٹ نہیں گئی پھر۔ دوستو احبار کی کتاب 52 آیت 1 میں، یعنی کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لکھا تھا کہ قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، قربانی دینی ہے، تو عیسائی قربانی کرتے نہیں ہیں۔ عیسی علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی قربانی کوئی نہیں کی، نہ عیسائی کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ شریعت کیوں توڑ رہے ہیں پھر؟ عیسی علیہ السلام کی شریعت کیوں بدل گئی ہے پرانی شریعتوں سے؟ متی کی انجیل باب 9 آیت نمبر 14 میں یہ لکھا ہے اس وقت یوحنا کے شاگرد نے اس کے پاس آ کر کہا کہ سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یہ عیسی علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تمہارے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ متی کی انجیل باب 9 آیت نمبر 15 میں یسوع نے ان سے کہا کہ براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ عیسی علیہ السلام نے تو کہا تھا میں شریعت پوری کرنے آیا ہوں، مسیح نہیں کرنے آیا ہوں، تو وہ تو روزہ رکھتے تھے۔ عیسی علیہ السلام نے روزہ رکھنے نہیں دیا اپنے شاگردوں کو، الٹا کہہ دیا کہ براتی کیسے ماتم کر سکتے ہیں جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل باب 7 آیت 7 اور 8 میں یہ لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ دوستو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا دروازہ کبھی اپنی مخلوق کے لیے بند ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پہ کھلنے کی بات ہو رہی ہے نا، کھٹکاؤ تو کھلے گا۔ خدا اپنی مخلوق واسطے دروازہ بند کر سکتا ہے؟ ان کی لوڑ دروازہ بند کرن دی۔ متی کی انجیل باب 23 اور 27 آیت نمبر میں لکھا ہے ریاکارو فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بڑی پری ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ قبروں کے اندر نجاست بھی ہوتی ہے اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں۔ دوستو جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اسلام تو کہتا ہے ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ نجاست ہوتی ہے، نہ جسم گلتے سڑتے ہیں۔ کیسے واقعات، ایسے بہت سے واقعات میری نظر سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی چاہے تو میں ریفرنس دے سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ قبروں کے اندر نجاست پڑنے کی بات ہو رہی ہے بائبل میں۔ عیسی علیہ السلام کیسے ایسے الفاظ استعمال کریں؟ کیا عیسی علیہ السلام کو یہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ نہیں پتہ تھا کہ قبروں کے اندر انسان ویسے کہ ویسا بھی رہتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے ان کو گلنا سڑنا نہیں پڑتا۔ متی کی انجیل باب 1 میں یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جو شجرہ لکھا ہوا ہے تو ان کو میں نے کوٹ کیا ہے، تو آگے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 42 یعنی کہ 42، لیکن جب میں نے خود کیلکولیٹ کیا تو ان کی تعداد 42 نہیں بنی بلکہ بنی ہے 41۔ یا آپ نے خود بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو، یہ تعداد کیوں نہیں ملی۔ متی کی انجیل باب 15 آیت نمبر 17-18 میں لکھا ہے کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور مزدلوں میں پھینکا جاتا ہے، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ دوستو جب منہ سے بات نکلنے والی وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے کلمہ نکل دے منہ سے جو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، خدا کا کلام نکلے گا منہ سے دل سے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اور منہ میں جانے والی چیزیں آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اوپر جب منہ میں جانے والی چیز کھانے پینے والی ہے تو باہر نکلنے والی بھی کھانے پینے والی ہونی چاہیے۔ جب باہر نکلنے والی باتیں ہیں، کچھ کلام ہیں، تو اندر منہ میں جانے والا بھی کلام ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیسی چینجنگ ہے؟ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں لگی تو اس حوالے سے مجھ سے بات کر سکتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ متی کی انجیل باب 24 آیت نمبر 29 میں لکھا ہے سورج طریق ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ دوستو یہاں پہ چاند اپنی روشنی نہ دے گا یہ لکھا ہوا ہے، چاند کی اپنی روشنی ہے؟
آج سائنس کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ متی کی انجیل باب 25 آیت نمبر 41 میں یہ لکھا ہے، ہمیشہ اسی آگ میں چلے جاؤ اور ابلیس اور فرشتے کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کہ ابلیس چلو شیطان ہو گیا، آگ میں جائے گا، ٹھیک ہے، فرشتوں کو دوزخ میں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، خدا کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے، تو وہ کیسے دوزخ میں جائیں گے؟ یہاں پہ فرشتوں کو دوزخ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ نورانی مخلوق ہیں، وہ کوئی گناہ کرتے نہیں، ارے ان کے پاس کوئی فری ویل نہیں ہے۔ انسان اور جنوں کے پاس فری ویل ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ احبار کی کتاب باب 3 آیت نمبر 13 میں یہ لکھا ہے کہ قربانی کر کے خون کو چھڑکنا۔ بھائی خون کو چھڑکنا کہاں پہ کا یہ قانون ہے؟ خون تو خود ایک بیکٹیریا ہے، قربانی تو چلو ہوگی، باقی خون کو چھڑکنے کی بات کیسی ہوئی؟ ارد گرد خون کو چھڑکنا۔ تو دوستوں میں نے یہ مختصر طور پر 100 ریفرنس دے دی ہیں آپ کو بائبل کے اوپر، اعتراضات کے اوپر، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں۔ تو میرا یہ جواب ہے اس غیر مسلموں کو جو کہتے ہیں بائبل بدلی نہیں ہے۔ پہلی ویڈیو بھی دیکھنی ہے، یہ ویڈیو بھی دوسرا پارٹ ہے، یہ بھی دیکھنی ہے بائبل کے اوپر 100 اعتراضات، ان کا کوئی بھائی مجھے جواب دے سکتا ہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔